गुज़िश्ता क़िस्त में हमने हिंदी पट्टी में उर्दू वालों की लिसानी हिजरत की बात को नोम चॉम्स्की के उस बयान पर ख़त्म किया था जिसमें चॉम्स्की ने इस किस्म के जबरी अमल को मैन्युफैक्चर्ड कंसेंट का नाम दिया था, यानी ऐसे हालात पैदा कर दिए जाएं जिसमें टारगेट ग्रुप जबरन नाफिज करदा राय को ही अपनी राय गर्दानने लगे। हिंदी पट्टी की रियासतों में ये हालात सहूलत के फुकदान के ज़रिए पैदा किए गए हैं और उर्दू आबादी लिसानी हिजरत पर मजबूर कर दी गई है। लिसानी हिजरत का मतलब ये है कि उसके बोलने वाले सियासी और माशी दबाव में अपनी ज़बान को छोड़कर किसी बाख्तियार ज़बान को अपना रहे हैं जिसमें सहूलतें ज़्यादा हैं और सियासी माशी तरक्की के इम्कानात ज़्यादा रोशन हैं। इस लिसानी बाख्तियारी का ताल्लुक़ सियासी और माशी बरतरी से होता है। ज़बान उसमें एक वसीले की हैसियत रखती है। पूरी तारीख़ में फ़ातिह कौम अपने गलबे को मुस्तहकम करने के लिए अपनी ज़बान को मफ्तूह कौम पर मुसल्लत करती आई है। अब अगर एक सेकुलर जमहूरी निज़ाम में भी किसी एक ज़बान को पूरे मुल्क की ज़बान पर मुसल्लत करने की मंसूबाबंद कोशिश की जा रही है तो इसका मकसद भी एक तबके का सियासी और माशी तसल्लुत कायम करना है। अभी गुज़िश्ता सदी के वस्त की तारीख़ी मिसाल हमारे सामने है जब तक़सीम मुल्क के बाद मशरक़ी पाकिस्तान को माशी तौर पर पसमानदा रखा गया था। ज़्यादातर तरक्याती मंसूबे कल कारखाने मगरबी पाकिस्तान में और ख़ुसूसी पंजाब में थे। वहाँ हिंदुस्तान से मुंतकिल होने वाला सरमायादार तबका निस्बतन तरक्की याफ्ता था। उस गलबे को मुस्तहकम करने के लिए मशरक़ी पाकिस्तान पर उर्दू को लादने की कोशिश की गई। पाकिस्तान की उर्दू आबादी ने ऐसा कोई मुतालबा नहीं किया था, मगर मुल्क बनने के 7 माह बाद जिन्ना साहब ढाका तशरीफ़ ले गए और बग़ैर किसी सलाह व मशवरे के अपनी तकरीर में ऐलान कर दिया कि पूरे पाकिस्तान की ज़बान सिर्फ़ उर्दू होगी। यह मशरक़ी पाकिस्तान के बंगालियों पर पंजाब की बालादस्ती को मुसल्लत करने की कोशिश थी। इसके ख़िलाफ़ रद्द-ए-अमल तो होना ही था, सो हुआ और बाद की सियासी और माशी महरूमी में बंगला ज़बान के मसले ने एक सियासी अलामत की शक्ल अख्तियार कर ली। हिंदुस्तान में ये लिसानी अमल मुल्क के जिन सियासी माशी तज़ादात से मरबूत है उसको हिंदी पट्टी की रियासतों और जनूब की रियासतों के दरमियान तज़ाद के ज़रिए आसानी से समझा जा सकता है, जहाँ लिसानी तसल्लुत हासिल करने की इस कोशिश का माशी पहलू बहुत वाज़ेह है। इसीलिए जनूबी हिंद में हिंदी के ख़िलाफ़ आवाज़ भी सबसे बुलंद है। जनूबी हिंद की 5 रियासतें तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, केरला और कर्नाटक मिलकर मुल्क की मजमूई घरेलू पैदावार यानी GDP का 30% मुहैया करती हैं, जबकि उनकी आबादी मुल्क की कुल आबादी का महज 18.2% है। फिर भी जब मरकज़ी हुकूमत को टैक्स वगैरह से मौसूल रकम की रियासतों में तकसीम का मौका आता है तो मालियाती मामूरा यानी फाइनेंस कमीशन के ज़रिए ऐसे मयार तय किए जाते हैं कि जनूबी हिंद की उन रियासतों को हिंदी पट्टी की रियासतों के मुकाबले में बहुत कम रकम मिलती है। उनकी शिकायत है कि ये उनकी बेहतर कारकर्दगी की सज़ा है, क्योंकि उन्होंने महासिल यानी टैक्सेस की वसूली में, गुर्बत के ख़ात्मे में और आबादी को काबू में रखने में चाबुकदस्ती दिखाई है। मसलन 15वें मालियाती मामूरा यानी 15th फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक 2023-24 के यूनियन बजट में अकेली रियासत उत्तर प्रदेश को 1,83,00,000 करोड़ मुहैया किया गया, जो जनूबी हिंद की 5 रियासतों के लिए मुख्तस मजमूई रकम 1,61,00,000 करोड़ से ज़्यादा है। ये एक रियासत की बात नहीं है। शुमाली हिंद की 5 रियासतों को, जो हिंदी पट्टी की रियासतें हैं, मजमूई तौर पर
4,66,00,000 کروڑ عطا کیا گیا، جو جنوبی ہند کی 5 ریاستوں کو ملنے والی رقم کا تقریباً 3 گنا ہے۔ اس سے جنوبی ہندوستان میں یہ احساس روز افزوں ہے کہ ان لوگوں کو بہتر کارکردگی کی سزا دی جا رہی ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد سرمایہ داروں کے زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کے ہوڑ پر ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کا علاقائی تضاد دیگر طبقاتی تضادات کے ساتھ عموماً سامنے آتا ہے۔ نظام کی خرابی سے ملک میں عدم اعتماد کا جو ماحول پیدا ہوا ہے، اس میں اور بھی بہت سے امور شک کے دائرے میں آ گئے ہیں۔ مثلا نئی حد بندی کے بعد 2026 میں جب لوک سبھا کی رکنیت کا سرنو بٹوارا ہوگا تو آبادی کے تناسب سے 18.2% آبادی والی جنوب کی ریاستوں کو کل 165 نشستیں حاصل ہوں گی، جبکہ ہندی پٹی کی ریاستوں کو 222 نشست ملنے کا امکان ہے۔ جنوبی ہند کی ریاستوں کو اس باب میں شکایت ہے کہ ہندی پٹی کی ریاستوں کو آبادی پر قابو نہ پانے کا انعام ملے گا تاکہ ملک کے اقتدار پر وہ چھائے رہیں۔ ان سب سے جو احساسات ابھر رہے ہیں، ان میں ہندی کو واحد زبان کے طور پر قبول کیے جانے کی بات کو وہ ہندوتوا سے منسلک کر کے ہندی پٹی کے غلبے کو بڑھانے کی کوشش گردانتے ہیں۔ وہ ہندی کے اجنبی الفاظ و اصطلاحات کو بھی اسی عمل کا حصہ سمجھتے ہیں اور اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ یہی ہو بھی رہا ہے، اور اس میں زبان کی حیثیت ایک سیاسی ہتھیار کی ہے جو اس کے بولنے والوں کو متحد کرتا ہے۔ لہٰذا اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز ان ریاستوں سے ابھرتی ہے جن کی معاشی کارکردگی بہتر ہے۔ مثلاً جنوبی ہندوستان کی جو 5 ریاستیں تامل ناڈو، آندھرا پردیش، تلنگانہ، کرناٹکا اور کیرلا ملک کی گھریلو مجموعی پیداوار کا 30% مہیا کرتی ہیں، ان میں اکیلے تامل ناڈو کا ریاستی گھریلو پیداوار یعنی GSDP موجودہ قدر و قیمت میں 8,24,000 کروڑ ہے۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے اعداد و شمار اور ان ریاستوں کے معاشی سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 2023 کے مالی سال میں تامل ناڈو جنوبی ہندوستان کی سب سے بڑی معیشت تھی۔ اس کے بعد بالترتیب کرناٹک، تلنگانہ، آندھرا پردیش اور کیرلا کا نمبر آتا ہے۔ اب اس روشنی میں ان ریاستوں کے فلاحی کاموں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ اگر کسی بھی ریاست کے وسائل کو عوام کے ان فلاحی کاموں میں لگایا جاتا ہے جو پیداوار کا باعث ہے، تو اس سے وہاں کے لوگوں کی قوت خرید بڑھتی ہے اور ریاست کی معیشت بہتر ہوتی ہے۔ صحت پر دھیان دیا جاتا ہے اور آبادی قابو میں رہتی ہے۔ ہندی پٹی کی ریاستوں کی نہ تو معاشی کارکردگی اچھی ہے اور نہ آبادی قابو میں ہے۔ اس کے باوجود اگر ہندی کو لادنے کی کوشش ہوتی رہی تو اس کے خلاف مزاحمت بھی جاری ہے۔ لسانی جارحیت اور اس کے خلاف مزاحمت دونوں مجموعی معاشی تضادات کا لازمی حصہ ہے۔ ابھی تازہ مثال ہے کہ جب فارسٹ کنزرویشن ایکٹ کا نام بدل کر ون سرکشا ایوم سموردھن ابھیان کرنے کی کوشش کی ہوئی تو خاصا احتجاج ہوا۔ وہ ہندی کے غلبے کو برداشت کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے 7 اپریل 2022 کو پارلیمانی لینگویج کمیٹی کے 37ویں اجلاس سے خطاب کے دوران جب امت شاہ جی نے کہا تھا کہ اب ایک ملک ایک زبان کا وقت آ گیا ہے، ونیز یہ کہ اب ہندی کو انگریزی کے متبادل زبان کے طور پر اپنا لینا چاہیے، تو غیر ہندی ریاستوں بطور خاص جنوبی ہندوستان کے لوگ سراپا احتجاج بن گئے۔ طرح طرح کے اعداد و شمار اور تاریخی شواہد پر مبنی مضامین چھپنے لگے اور سوشل میڈیا پر طوفان برپا ہو گیا۔ اس کے خلاف سب سے مضبوط آواز اس ریاست سے ابھری جس کی تہذیب کئی ہزار برس پرانی ہے، اور وہ ہے تامل ناڈو۔ البتہ اردو سماج میں اس لسانی جارحیت کی گونج بہت کم سنائی پڑی۔ اس کا ایک اور پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے۔
سرمایہ دار طبقے کا مفاد ہمیشہ یکساں نہیں ہوتا ہے، وہ بدلتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ بعض طبقات و نیز حکمراں ٹولی کی حمایت و معاونت میں بھی حسب ضرورت فرق آتا ہے۔ سارا کھیل سیاسی اور معاشی بااختیاری کا ہے۔ آزادی کے بعد ہندی اس ملک کی سب سے بااختیار زبان بن کر ابھری تھی۔ اس کے لیے سرکاری خزانے کا منہ کھول دیا گیا تھا۔ بڑے پیمانے پر گرانٹ اور کتابوں کی خریداری نے اشاعتی اداروں کو توانائی بخشی۔ پبلشر اور معاوضے کی تلاش میں بہت سے لکھنے والوں نے ہندی کا رخ کیا۔ یہی وہ زمانہ تھا جب سرمایہ داروں نے سرمایہ کاری کر کے ہندی میں انگریزی کے مقابلے کے اخبارات و رسائل نکالے۔ اشاعت بڑھی، قاری کا حلقہ بڑھا۔ عام لوگ جو انگریزی سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے، ان کو آسانی محسوس ہوئی کہ ہندی کے اخبارات و رسائل سے استفادہ کر لیا کریں جو انگریزی کی طرح قدر معیاری تھے۔ ان سب کے نتیجے میں ناگری کا پھیلاؤ ہوا، جس کی تعلیم کو یوں بھی ہندی پٹی کی ریاستوں میں لازمی بنا دیا گیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حصول آزادی سے حاصل ہونے والے مواقع سے فائدہ اٹھا کر ایک بڑا طبقہ سیاسی اور معاشی طور پر بااختیار ہونا چاہتا تھا۔ یہ طبقہ ہندی میں رچا بسا تھا اور جس کی قومیت کے تصور میں کہیں نہ کہیں ہندی، ہندو، ہندوستان کی گونج تھی۔ اسے شاندار ماضی کی احیا کا چسکا بھی تھا جس نے ہندوتوا کو موجودہ جارحانہ منزل تک پہنچایا ہے۔ اس لسانی جارحیت کو اس مثال کے ذریعے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ جب ہندی پٹی کی بعض ریاستوں میں اردو دوسری سرکاری زبان بنی تو اس کی تعلیم کو عوام تو کیا، سرکاری ملازموں کے لیے بھی لازمی نہیں بنایا گیا۔ نتیجے میں دوسری سرکاری زبان کے نفاذ کو عملاً بے اثر بنا دیا گیا۔ لسانی ہجرت کا مسئلہ اتنا سیدھا سادہ نہیں ہے کہ لوگ ایک زبان کو چھوڑ کر دوسری زبان کو اپنا رہے ہیں۔ یہ سرمایہ داروں کے جن مفادات کے تابع ہے وہ بھی منڈی کی ضرورتوں کے تحت بدلتے رہتے ہیں۔ یاد کیجئے کہ 1960 کی دہائی میں ہندی کے جوشیلے ہمنوا اتر پردیش میں انگریزی کے سائن بورڈ پر سیاہی پوت رہے تھے۔ آج ان کی تیسری نسل انگریزی کی طرف بڑھ رہی ہے اور خاصی مغرب زدہ ہے، لیکن وہی سیاسی معاشی بااختیاری ہے، مقصد وہی ہے۔ لہٰذا ان کے لیے اس ملک میں بھی انگریزی میڈیم کے عمدہ مگر مہنگے تعلیمی ادارے ہیں اور حسب ضرورت وہ ترقی یافتہ ملکوں میں جا کر بھی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں۔ اب ہندی میڈیم میں پڑھنے والے وہ بچے ہیں جو انگریزی میں تعلیم حاصل کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ان کے لیے ہندی میڈیم کے وہ سرکاری اسکول ہیں جن کا معیار دن بدن گرتا جا رہا ہے۔ نتیجہ سامنے ہے۔ 2019 میں اتر پردیش جیسی ریاست کے بورڈ کے امتحان میں 10 لاکھ بچے ہندی میں فیل ہو گئے تھے۔ یہ نیا لسانی کھیل بطور خاص 1990 کی دہائی سے شروع ہوا جب کھلی معیشت کا تماشا شروع ہوا۔ معیشت کے اس نئے کھیل میں انگریزی تجارت و معیشت کی ہندی سے زیادہ بااختیار زبان بن کر سامنے آئی ہے۔ وہ عالم کاری کے اس دور میں زیادہ کارآمد ہے۔ چنانچہ اب سرمایہ داروں اور حکمراں طبقے کی ترجیح انگریزی ہے۔ نتیجے میں انگریزی ہندی کو پیچھے دھکیل رہی ہے، لیکن تضاد یہ ہے کہ پیداوار کی کھپت عوام میں ہونی ہے جو انگریزی سے نابلد ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کو انگریزی پڑھانا مشکل ہے، لہٰذا ہندی کی شکل بگاڑ کر اسے ہنگلش بنایا جا رہا ہے، جس میں افعال تو ہندی کے ہوں گے مگر اصطلاحات اور اشیاء کے نام انگریزی کے ہوں گے۔ اب اگر سرمایہ دارانہ معیار بندی کے کتابیں یہی ہنگلش پورے ملک میں قبول کر لی جائے اور متعدد زبانوں کی جگہ پورے ملک میں سمجھی بولی جانے لگے تو منڈی میں کتنی سہولت ہوگی اور کاروبار کتنا آسان ہوگا۔ بازار کی منصوبہ بندی، کمپیوٹر کا پروگرام، اشتہار بازی اور اس سے جڑے تمام کام میں کثیر لسانیت اخراجات میں اضافے کا سبب بنتی ہے اور کام کا بوجھ بڑھتا ہے۔
اسی لیے سرمایہ دارانہ نظام بوقلمونی کو ناپسند کرتا ہے اور کثیر لسانیت کا دشمن ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندی زبان اور اس کے ثقافتی ورثے پر نہیں بلکہ ایک ایسی زبان پر زور ہے جو تجارتی اور سیاسی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہو۔ چونکہ آزادی کی لڑائی کے دوران اور 1960 کی دہائی تک ہندی ایک سیاسی علامت رہی تھی، اسی لیے جب معاملہ وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کا ہوتا ہے یا پھر بے روزگاری، مہنگائی اور دیگر مسائل سے توجہ ہٹانے کی ضرورت ہوتی ہے تو حکمراں ٹولہ عوامی جذبات کو ابھارنے کے لیے ہندی زبان کا استعمال بطور سیاسی علامت بھی کر لیتا ہے۔ یہ لسانی عمل اسی سماج میں ظہور پذیر ہے جو سرمایہ دارانہ معاشی سیاسی نظام کے تابع ہے اور ان کے بدلتے باہمی رشتوں کے ساتھ مسلسل بدل رہا ہے۔ اس لیے اگر لسانی جارحیت بڑھی ہے اور نتیجے میں لسانی ہجرت تیز تر ہو رہی ہے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس کے پس پشت کون سی قوتیں کار فرما ہیں۔ اردو آبادی میں گراوٹ کا عمل 1990 کی دہائی سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے شرح نمو میں کمی آتی ہے، پھر 2011 تک مجموعی تعداد ہی گھٹ جاتی ہے۔ 1980 کی دہائی وہ ہے جب ہندوستان میں پرانی معاشی پالیسی کو ترک کر کے ایک نئی معاشی پالیسی کی بنیاد رکھی گئی جسے نیو لبرل پالیسی کا نام دیا گیا۔ تب سے اب تک گزشتہ 30 سال میں سیاسی، سماجی اور معاشی سطح پر اس کے بہت سے اثرات سامنے آئے ہیں۔ فلاحی ریاست کا تصور طاق پر رکھ دیا گیا ہے۔ کوشش کی گئی ہے کہ غذا، صحت اور تعلیم جیسی بنیادی انسانی ضرورت سے بھی حکومت کی ذمہ داری ختم ہو جائے اور ہر چیز بازار کے تابع ہو۔ نتیجے میں چند گھرانے کی دولت تیزی سے بڑھی ہے اور وبائی بحران کے دوران بھی بڑی تیزی سے بڑھتی رہی ہے۔ دوسری طرف افلاس، بے روزگاری اور علاج و معالجے سے محروم لوگوں کی تعداد بھی اسی رفتار سے بڑھی ہے۔ چنانچہ دولت کا ارتکاز روز افزوں ہے، عوامی ملکیت کے بینک اور دیگر اداروں کی لوٹ جاری ہے، قرض لے کر نہ لوٹانا سرمایہ داروں کا معمول بن گیا ہے اور حکومت ان کی سرپرستی کر رہی ہے۔ لسانی سطح پر جو ہو رہا ہے وہ اسی سماجی معاشی عمل سے عبارت ہے۔ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ یہ عمل صرف اردو میں نہیں ہو رہا ہے اور انگریزی جیسی بااختیار زبان نے ہندی سمیت دیگر ہندوستانی زبانوں کو بدحال کر رکھا ہے، مگر اردو کا معاملہ لسانی تعصب کی وجہ سے زیادہ سنگین ہے۔ اردو اور ہندی کے برخلاف دیگر زبانوں مثلاً تامل، تیلگو، ملیالی، مراٹھی، گجراتی، پنجابی، اڑیا، بنگالی وغیرہ کا اپنا اپنا گیرندہ خطہ یعنی کیچمنٹ ایریا ہے، جہاں مقامی لوگ اپنی علمی اور مالی ضرورتوں کے تحت ان زبانوں میں بلا تکلف داخل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کھڑی بولی کی معیار بند شکل جو اردو اور پھر ہندی بن کر ابھری، ان کا گیرندہ خطہ مشترک ہونے کی وجہ سے اردو اور ہندی کے درمیان مسابقت بھی ہے۔ اس مسابقت میں ہندی کے تسلط کے لیے ہر طرح کے حربے کام میں لائے جاتے ہیں۔ اب اس ماحول میں نظام کی خرابی اور بھیانک لوٹ کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو کچلنا اس سرمایہ دارانہ نظام کی ضرورت ہے۔ اظہار خیال پر قدغن اور میڈیا کا کارپوریٹ پر قبضہ اسی ضرورت کا نتیجہ ہے۔ اب اظہار خیال پر قدغن کے لیے حکومت کو روایتی سینسرشپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی کی وجہ سے اب تمام انسانی فکر و عمل رفتہ رفتہ ان کے قبضہ و اختیار میں آ گئے ہیں، جن کے پاس فرداً انسانی کوائف کا ڈاٹا ہے اور پھر سرور پر جن کا کنٹرول ہے۔ آپ کے موبائل میں آپ کی حرکات و سکنات اور آمد و رفت کی تفصیل مقید ہوتی رہتی ہے۔ سوشل میڈیا اظہار رائے کی آزادی کا گمان بخشتا ہے، مگر اس کا اصل استعمال ہماری پسند و ناپسند اور ہماری فکری ساخت کی تشکیل کے لیے ہوتا ہے۔ جن کے پاس ہمارے کوائف کے ڈاٹا کو برق رفتاری سے پروسیس کرنے اور اس سے نتائج اخذ کرنے کی اہلیت ہے، وہ رفتہ رفتہ ہمارے فکر و عمل کی تشکیل کرنے لگا ہے۔
اب یہ تو مینوفیکچرنگ کنسنٹ کی انتہائی شکل ہے۔ عام انسان اس گمان میں مبتلا رہتا ہے کہ کوئی کام اس کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کی یہ مرضی اس کی خود ساختہ نہیں ہے۔ رائے عامہ پہلے بھی ہموار کی جاتی تھی، مگر انسانی فکر و عمل پر مشین کی ایسی حکمرانی کبھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے مشینی ٹیکنالوجی اسی کے مفاد میں استعمال ہو رہی ہے جس کے سرمایہ سے ٹیکنالوجی کی ترقی ہو رہی ہے۔ مختصراً یہ کہ اظہار رائے کی آزادی کا مفہوم بھی بدل گیا ہے۔ لسانی جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ تمام باتیں ذہن نشین رہنی چاہیے۔ جمہوریت تو عوام کی مرضی سے منتخب ہونے والی حکومت اور عوام کی مرضی کے مطابق چلنے والے نظام کا نام ہے۔ جب افراد کی مرضی ٹیکنالوجی ساختہ ہے، اس میں سرمایہ لگانے والوں کے تابع ہے اور وہی عوام کی رائے کی تشکیل کر رہا ہے، تو کیسی جمہوریت اور کس کی رائے کا اظہار؟ جمہوریت ان لوگوں کی راہ میں رکاوٹ ہے جنہوں نے عام انسانوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ اس لیے جمہوریت کو کمزور اور جمہوری قدروں کو برباد کرنا ایک آمیرانہ سماج کی طرف پیش قدمی ان کی ضرورت ہے۔ چنانچہ پارلیمنٹ، عدلیہ اور تعلیمی اداروں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اسی ضرورت کے تحت ہو رہا ہے۔ عدلیہ کے ذریعے جرم و سزا طے کرنے کے مہذب طریقے کی جگہ موقع واردات پر الزام لگانے اور مار ڈالنے کی ذہنیت پرورش پا رہی ہے۔ تاریخ کو مسخ کر کے دیومالائی کہانیوں کو تاریخ بنا دینے کی کوشش بھی اسی عمل کا حصہ ہے۔ حیاتیاتی ارتقاء کو عقیدے کی بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ مقصد علمی فکر سے مبرہ سماج بنانا ہے جو سوچنے اور سوال کرنے کی اہلیت سے عاری ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام کی بنیاد زیادہ سے زیادہ نفع کمانے کی ہوڑ پر ہے۔ اپنی نہاد میں یہ ہر طرح کی بوقلمونی کا دشمن ہے۔ تمام قدرتی وسائل کا بے دریغ استحصال کر کے اس نے ماحولیات کے مسائل پیدا کر دیے ہیں۔ نتیجے میں حیاتیاتی بوقلمونی اور لسانی بوقلمونی دونوں کو خطرات لاحق ہیں، اور یہ خطرات باہم مربوط بھی ہیں۔ اگر نباتیاتی اور حیاتیاتی انواع کا خاتمہ ہو رہا ہے تو زبانیں بھی معدوم ہو رہی ہیں، اور ہر معدوم ہوتی زبان کے ساتھ انسانی تجربات کا وہ خزانہ بھی گم ہو رہا ہے جو اس نے اپنی زبان میں ہزاروں سال میں محفوظ کیا ہے۔ جیسا کہ دانشجویان کی تیسری سال کی رپورٹ میں کہا گیا تھا، سماجی علوم کے لوگ زبان کے مسئلے کو گھٹا کر قومیت پر ٹکا دیتے ہیں۔ اسی طرح علم قواعد کے لوگ اسے گرامر کے اعتبار سے زبان کی ساخت اور لفظیات پر تک محدود کر دینے پر مصر ہوتے ہیں۔ اس میں یہ بنیادی نقطہ نظر انداز ہو جاتا ہے کہ ہر زبان کا اپنا نظریہ کائنات یا ورلڈ ویو ہوتا ہے جو اس کے الفاظ و اصطلاحات، اس کے تصور حسن و عشق اور نیکی بدی کے معیار میں پنہاں ہوتا ہے۔ اسی سے کسی زبان کے بولنے والوں کی جمالیات کی تشکیل ہوتی ہے اور اس کے حسن و قبح کا معیار متعین ہوتا ہے۔ یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ اردو میں اظہار عشق مرد کی طرف سے کیا جاتا ہے اور وہی فراق کے نغمے گاتا ہے۔ ہندی کی طرح عورت کے برہ کی آواز اس میں شاذ و نادر ہی سنائی دیتی ہے۔ اردو والوں کی غالب اکثریت ہمیشہ مسلمانوں کی رہی ہے، پھر بھی اس نے سماج کی جبری ضابطہ بندی اور کرامت پرستانہ احتساب کے خلاف بغاوت کی اس روایت کو اپنایا جس میں مولوی، محتسب اور فقیہ کو ظاہرداری کا استعارہ بنا دیا گیا۔ اردو میں یہ روایت اتنی توانا ہے کہ اردو کا غیر مسلم شاعر بھی بہت سے مروج مذہبی تصورات پر طنز کرتا نظر آتا ہے۔ آج تک کسی قدامت پرست کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اسے ٹوک سکے، بلکہ مولوی خود اسی رنگ میں رنگ کر شعر کہتا ہے۔
مذہبی، سماجی اور ادبی رواداری کی ایسی مثال ہندی تو کیا کسی ہندوستانی زبان میں عنقا ہے۔ اس رواداری کی پرچھائیں صرف پنجابی، سندھی میں نظر آتی ہے یا پھر اودھی جیسی بولیوں میں۔ اس لیے کہ نظریہ کائنات کے معاملے میں پنجابی، سندھی، اودھی کسی حد تک اردو سے مماثل ہے، مگر ہندی اور اردو کا نظریہ کائنات تو یکسر مختلف ہے۔ اردو اس معاملے میں اس حد تک آزاد رو ہے کہ اس نے منکوحہ کے علاوہ غیر عورت سے معاشقے کو بھی اپنی ادبی روایت میں جائز گردانا۔ شیریں فرہاد سے ہیر رانجھا اور سوہنی مہیوال تک اسی روایت کا تسلسل نظر آتا ہے۔ یہ 19ویں صدی کی بات ہے جب برطانوی ادب کے زیر اثر وکٹوریائی اقدار کا نفوذ ہوا اور وہ تبدیلی نمودار ہوئی جسے غلط فہمی میں اصلاحی سمجھا جاتا ہے، مگر حالی اور نذیر احمد کو پیچھے چھوڑ کر اردو کی توانا ادبی روایت جلد ہی اپنی ڈگر پر لوٹ آئی۔ انہی معنوں میں کہا جاتا ہے کہ اردو محض ایک زبان نہیں، ایک تہذیب ہے۔ مگر کون سی تہذیب؟ عہد وسطیٰ میں بلاد اسلامیہ کے نام سے پہچانے جانے والے خطے یعنی ترکی سے وسطی ایشیا اور سمرقند و بخارا سے آگرہ، دہلی، پٹنہ و نیز حیدرآباد سے مرشد آباد کے درمیانی علاقے میں اسلامی عقائد، یونانی اور سنسکرت فلسفہ، بودھ، جین اور متعدد عقائد کی روایتیں اور رسوم رواج کے شیر و شکر ہونے سے جس مشترکہ نظریہ حیات کی پرورش ہوئی، اردو اس تہذیب کی نمائندگی کرتی ہے۔ یہ زبان اس ایشیائی وحدت فکر کی دین ہے جس نے ثقافتی سطح پر انوکھے گل و بوٹے کھلائے۔ اس تہذیب نے تعمیر فن میں تاج محل کی تخلیق کی تو لسانی سطح پر اردو جیسی زبان کی تشکیل کی جس کے شعری اور دیگر تخلیقی کارناموں سے تاریخ منور ہے۔ اس لیے اردو آبادی کی لسانی ہجرت کا مسئلہ صرف قواعد، الفاظ و اصطلاحات اور قومیت تک محدود نہیں ہے۔ یہ عام مشاہدہ ہے کہ بہار یا اتر پردیش میں جو لوگ ہندی کی طرف زیادہ رجوع ہوتے ہیں ان کا پورا طرز عمل ہندی والوں کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، ساتھ ہی ان کے سوچنے کا ڈھنگ بھی بدل جاتا ہے۔ اس لیے یہ معاملہ صرف ناگری یا ہندی کو اپنا لینے کا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بڑا تہذیبی مسئلہ ہے۔ ان امور کا پیش نظر رہنا ضروری ہے تاکہ وہ پورا سماجی، سیاسی، معاشی عمل سمجھ میں آ سکے جس کے تحت یہ لسانی عمل جاری ہے۔ جب اس کا شعور پیدا ہوگا تبھی اردو آبادی کی لسانی ہجرت کا کوئی حل سوچا جا سکے گا۔ صلاح عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔